बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग लाहौर और मैं आपकी होस्ट जन्नत जमशेद आपके सामने हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खुश होंगे, सेहतमंद होंगे और पुर उम्मीद होंगे। नाजरीन, आज 25 नवंबर है। आज का दिन अहमियत का हामिल है। आज के दिन ख़वातीन पर तशद्दुद के खात्मे का आलमी दिन मनाया जाता है। अगर मैं इस दिन की बात करूँ या इस पर हम आपको मैं हिस्ट्री के बारे में बताऊँ तो हिस्ट्री कुछ इस तरह से है कि 1960 में डोमिनिकन रिपब्लिक जो कि एक मुल्क है, उस मुल्क के जाबिर हुक्मरान थे राफेल। उन्होंने 3 बहनों को कत्ल कर दिया था। ये 3 बहनें वो थी जो कि राफेल की आमरीत के खिलाफ जिद्दोजहद कर रही थी। उसके बाद 1990 में हमने देखा कि जो इंसानी हुकूक के हवाले से काम करते थे, ख़वातीन के हुकूक के हवाले से बातें करते थे, उन्होंने इस दिन को मनाना शुरू कर दिया। जबकि 1991 में कौमी असम्बली, जबकि जो अक़वाम मुत्तहिदा की जो जनरल असम्बली है, उसने इस दिन को मनाना शुरू कर दिया और इस पर बात करना शुरू कर दी कि ख़वातीन को आगाही देनी चाहिए कि बेसिकली तशद्दुद है क्या। तशद्दुद, ख़वातीन पर तशद्दुद, वो जिनसी इस्तेहसाल हो, जहनी इस्तेहसाल हो, सिर्फ 1 या 2 मुल्कों का मसला नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया इससे मुतासिर हो रही है। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की बात करूं, हम ख़वातीन के हुकूक पर तो बात करते हैं। हम ये तो कहते हैं कि ख़वातीन हमारी इज्जत हैं, हम इनका ख्याल करते हैं, लेकिन अमली तौर पर ख़वातीन को कितने हुकूक दिए जाते हैं, कितने हुकूक से उनको आरास्ता किया जाता है, इस पर काम नहीं होता है। पाकिस्तान की हवाले से बात करूँ तो पाकिस्तान के बारे में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान में जो ख़वातीन हैं वो घरेलू तशद्दुद का निशाना बनती हैं। जिन दफ्तरों में वो काम करती हैं वहाँ पर जिनसी इस्तेहसाल का निशाना बनती हैं। उसके साथ साथ इनकी ज़बरदस्ती शादियाँ करवाई जाती हैं और गैरत के नाम पर, इज़्ज़त के नाम पर ख़वातीन को कत्ल कर दिया जाता है। मैं कुछ वाक़यात आपके सामने शेयर करना चाहूँगी, आपको बताना चाहूँगी। 1999 का वो वाक़या जिसमें समिया सरवर को हिना जिलानी के दफ्तर में गोलियां मारकर इसलिए कत्ल कर दिया गया कि वो अपने वायलेंट हस्बैंड से डाइवोर्स चाहती थी, लेकिन उसकी फैमिली उसको सपोर्ट नहीं कर रही थी और इज्जत के नाम पर समिया सरवर को कत्ल कर दिया गया। उसके बाद हमें मुख्तारा माई का केस याद है कि मुख्तारा माई को किस तरह से रेप किया गया और रेप करने के बाद वो आज तक इंसाफ की दुहाई ले रही है। उसके साथ साथ हम माजी को भूल जाते हैं, हम हाल ही की बात कर लेते हैं, 2021 की बात कर लेते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि हमने ख़वातीन को हुकूक दिए, आपको हर शोबे में ख़वातीन काम करती हुई नजर आएंगी। लेकिन ऑन द अदर हैंड हमने नूर मुक़द्दम को देखा जिसे बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। उसके साथ साथ हमने कुर्तुलैन को देखा जिसके शौहर ने सारी रात नशे की हालत में धुत होकर अपनी बीवी पर इतना तशद्दुद किया कि सुबह होते ही वो मौत के घाट उतार दी गई। उसके साथ साथ आपने एक और वीडियो देखी होगी जिस वीडियो में भाई और बाप, माँ और बहन को तशद्दुद का निशाना इसलिए बना रहे हैं क्योंकि वो जायदाद में से कानूनी और शरई हक मांग रही थी। ये वाक़यात हैं जो 2021 में रूनमा हुए। इसके साथ साथ ऐसे और भी बहुत से वाक़यात हैं जो रिपोर्ट ही नहीं होते हैं, जबकि ये भी कहा जाता है कि इन 2 सालों में, जिन 2 सालों में कोरोना था, ख़वातीन घरेलू तशद्दुद का निशाना बनी। तो आज के दिन की मुनासिबत से हम बात करेंगे कि पाकिस्तानी ख़वातीन कितनी महफूज हैं और पाकिस्तानी ख़वातीन को कानून का कितना साथ हासिल है। तो अपनी मेहमान का तारुफ आपसे करवाए चलती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं सैयदा ज़हरा बुखारी जो कि एडवोकेट हैं। ज़हरा, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच। ज़हरा, जैसे मैंने इंट्रो में कुछ वाक़यात कोट किए, समिया सरवर का केस आपको याद होगा कि वो अपने शौहर से तलाक चाहती थी जो कि उसका कानूनी और शरई हक था कि अगर आप किसी के साथ खुश नहीं हैं, आप नहीं रहना चाहते, या वो शख्स बहुत वायलेंट है, आप पर तशद्दुद करता है, तो आपके पास हक है कि आप उसे तलाक ले लो। लेकिन उसके बाद हिना जिलानी जो कि उनकी वकील थी, उनके दफ्तर में ही समिया पर गोलियां बरसाई गई और वो जान की बाजी हार गई। बिल्कुल ऐसा। आज की खातून की मैं बात करूं, आप हैं, मैं हूं, हम कितने कॉन्फिडेंट हैं, मेरे पैनल पर बैठी हुदा वो कितनी कॉन्फिडेंट हैं, बहुत सी ख़वातीन हैं जो कि हर शोबे में अपने आप को मनवा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ख़वातीन को कहीं ना कहीं जिनसी इस्तेहसाल का सामना करना ही पड़ता है। इस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले ये बता दीजिए। बिल्कुल, हमें हर फील्ड में और कभी कभी हमें जिनसी इस्तेहसाल का सामना जो है वो अपने ऑफिसेज़ में करना पड़ता है, कभी हमें अपनी ट्रांसपोर्ट में करना पड़ता है, कभी हमने अगर शॉपिंग मॉल में शॉपिंग के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे भी जिनसी इस्तेहसाल का जो है वो सामना करना पड़ता है। तो औरत जो है, जिनसी इस्तेहसाल जो है वो सिर्फ फिजिकल ही नहीं होता बल्कि वो मेंटली भी होता है। कभी कभी टॉर्चर जो है वो ख़वातीन को इतना मेंटली तौर पे कर दिया जाता है कि वो शायद फिजिकल टॉर्चर से ज़्यादा ख़तरनाक होता है, क्योंकि वो ट्रॉमा जो है वो ख़वातीन उस ट्रॉमे से कभी निकल ही नहीं पाती। तो
یہ سب سے زیادہ خطرناک سچویشن ہوتی ہے. باقی ابھی آپ نے کچھ واقعات کا ذکر کیا, ان میں سے بہت ہے, میں بھی آپ کی بات سے بالکل ایگری کرتی ہوں کہ بہت سے ایسے واقعات ہیں جو کہ رپورٹ ہی نہیں ہوتے ہمارے پاس, بلکہ سندھ والی سائڈ سے تو مطلب آئے دن ہم وہاں پہ, کیونکہ وہاں پہ لٹریسی ریٹ بہت کم ہے, عزت کے نام پہ قتل, اور کوئی خاتون یا کوئی بچی اگر کہے کہ میں نے کالج جانا ہے یا میں اسکول میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں تو اس بات کے اوپر جو ہے وہ قتل کر دیا جاتا ہے. جس طرح ہمارے ابھی بھی قبیلے موجود ہیں, جرگا سسٹم جو ہے وہ ہمارے کافی ایسے کے پی کے میں جو ہے وہ علاقے موجود ہیں جہاں پہ جرگا سسٹم ہوتا ہے. وہاں پہ ابھی بھی آپ بچیوں کو دیکھیں, اگر چھوٹی بچی ہے اور اس کی شادی جو ہے وہ ایک 30 سال کے مرد سے کروا دی جاتی ہے, اور اس پہ اگر وہ بچی جو ہے وہ ریزسٹ کرے تو اس پہ بچی کو قتل کر دیا جاتا ہے. مطلب ایسے معاملات, آپ اور میں تو بہت بلیسڈ ہیں کہ ہم کیمرے کے سامنے آ کر اپنے ایشوز کو ڈسکس کر سکتے ہیں, ہم اپنی رائے دے سکتے ہیں. جبکہ آج کل آپ اور دور نہ جائیں, آپ سوشل میڈیا ہی دیکھ لیں, اگر اس پہ خواتین جو ہیں وہ اپنی رائے کا اظہار ہی کر دیں خالی, تو اس کے اوپر ایک آفینسو کمنٹس کی جو ہے نا وہ لائن لگ جاتی ہے. یعنی لوگ خواتین کے کمنٹس کو برداشت نہیں کرتے, ان کے اوپینین کو سوشل میڈیا کے اوپر برداشت نہیں کر سکتے. تو ان کی ریئل لائف میں آپ دیکھیں کہ کتنا مشکل ہوگا اپنے جو ہے وہ اوپینین دینا, یا اپنی سجیشنز دینا, یا اپنی بات کو ایون منوانا. تو آپ دیکھ لیں کہ ہم میں کتنی نیگیٹیوٹی آ چکی ہے. وکٹم بلیمنگ بہت سٹارٹ ہو گئی ہے کہ اگر کوئی وکٹم عورت کہیں پر جاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے جنسی استحصال کا نشانہ بنایا گیا یا مجھ پر تشدد کیا گیا, تو اس سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پہنا کیا تھا, آپ وہاں پر گئی کیوں تھی. نور مقدم کے حوالے سے بات ہوتی ہے کہ وہ وہاں پر کرنے کیا گئی تھی, لیکن جو قرۃ العین ہے جس کے اپنے شوہر نے, وہ کہتے ہیں نا اپنے محرم نے ہی تشدد کا نشانہ بنا کر قتل کر دیا, تو اس بیہیویئر کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ اچھا جنت, یہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ہمیں پہلے نا کی وجوہات جاننی چاہیے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. اب ایک مرد جو کہ اس کے اوپر بھی ایک سوشل یا سوسائٹی پریشر ہوتا ہے, جب وہ سوشل یا سوسائٹی پریشر بڑھ جاتا ہے اس کے اوپر, تو وہ اپنا جو اپنی فرسٹریشن ہے وہ آ کے اپنے گھر والوں پہ نکالتا ہے. اور گھر والوں میں سب سے پہلے اس کو جو مطلب ملتی ہیں جو مطلب خاتون جو ان کی مسز, تو وہ کیا کرتے ہیں کہ جی سب سے پہلا اپنا غصہ جو بھی سب سے پہلے آنے والا شخص ہوتا ہے جو ان کے سامنے آتا ہے وہ اس کے اوپر نکال دیتے ہیں. There's a famous saying goes like an oppressed is oppressed by the oppressed. تو جب وہ مرد جو ہے آلریڈی پسا ہوتا ہے کسی کی طرف سے, تو وہ آگے آ کے اس خاتون پہ اپنا غصہ نکالتا ہے, وہ اس کو مزید جو ہے وہ oppress کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور وہ جو خاتون ہے وہ جو اتنی جو ہے وہ اس پریشر, مطلب گھر کے کام بھی کر رہی ہے, بچوں کو بھی سنبھال رہی ہے, اور چیزیں بھی دیکھ رہی ہیں, اگر وہ ورکنگ لیڈی ہے تو وہ باہر کا کام بھی دیکھ رہی ہیں. اس کے بعد آ کر جو ہے وہ اپنے اس خامن کی جو ہے وہ بجائے کہ کوئی اپریسیشن لینے کے, وہ ان کا پریشر بھی برداشت کری, تو وہ آگے سے وہ جو سارا پریشر ہوتا ہے نا وہ اپنے بچوں پر نکال دیتی. تو ایسے جو بچے ہیں نا ان کا بھی مطلب براٹ اپ جو ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے. تو وہ جو خاتون اور وہ جو مرد جو ہے جو سوشل پریشر کا شکار ہوتے ہیں, تو وہ یہ نہیں سوچتے کہ آلریڈی وہ عورت جو ہے وہ کتنا کوآپریٹ کر رہی ہے آپ کے ساتھ. تو ایسی خواتین جو ہیں ہمیں ان کے لیے بھی سوچنا چاہیے. جو مسوجنسٹ ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ہم گھر جاتے ہیں تھکے ہارے, باس کی باتیں سن کر, کام کاج کر کے, جب گھر جاتے ہیں تو عورت بات کرتی ہے, عورت بولتی ہے, بالکل, تو ہمیں غصہ آتا ہے, ہم تھپڑ مار دیتے ہیں, تو ٹھیک ہے. اچھا یہ بات ہے, دیکھیے اب ہمارے یہاں پہ بہت سے ایسے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں جس میں تشدد کی وجہ جب جانی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جی خاتون نے کہا جی آج راشن ختم ہوا ہے, تو اس کے اوپر جو ہے خواتین کو مارنا شروع کر دیا. آج جی وہ بل آیا تھا, آج جی بچے کا رزلٹ آیا تو اس پہ اس کو تشدد کا نشانہ بنانا شروع کر دیا. مطلب یہ بالکل لیم سی باتیں ہیں کہ جن ہم میں ٹالرنس ہی ختم ہو چکی ہے. اصل بات تو یہ ہے. اب آپ نے جس طرح سے واقعات بتائے, ان میں سے ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب ایک خاتون تھی اور وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھی. اچھا. تو وہ اپنے آفس میں تھی اور ان کے جو ہسبینڈ تھے انہوں نے ان کے آفس میں آ کے ان کو تشدد کا نشانہ اس لیے بنایا تاکہ وہ جو اپنے کولیگز ہیں ان کے سامنے مطلب سر اٹھا کے نہ کام کر سکیں. اور صرف اس وجہ سے. تو آپ ہماری مینٹیلٹی چیک کرنے کہ یعنی ایسی خاتون کو مطلب اتنا زیادہ, اور وہ پڑھی لکھی, ہم تو کہتے ہیں نا کہ ایسی خواتین پر زیادہ ظلم ہوتا ہے جو کہ ان ریموٹ ایریاز میں رہتی ہیں, لیکن ایسی خواتین کو پہ بھی ظلم ہوتا ہے جو کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں, جو کہ اور کافی خواتین ایسی بھی ہیں جو ہمیں ورکنگ ایریاز میں یعنی اگر وہ کہیں کام کر رہی ہیں ان کو وہاں پہ بھی ٹارچر کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو خواتین جو ہیں وہ بس ان کو جو ہے نا وہ چاہیے کہ وہ ایسے, آج کل این جی اوز بھی بنی ہیں بہت سی, ہمارے تو بلکہ ایک خاتون جو ہے وہ محترمہ مرحومہ آسمہ جہانگیر صاحبہ جو ہے ان کو ہمیں جو ہے نا انہوں نے بہت خواتین کے لیے کام کیا. انہوں نے ایک این جی او بھی بنائی جس کا نام دستک تھا, اور بہت سی خیر اب تو این جی اوز جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں.
لیکن وہ تو پراپر ایک شیلٹر بھی دیتی تھی, لیگل ایڈ بھی دیتی تھی, تو خواتین کے حوالے سے انہوں نے جو ہے نا وہ بہت کام کیا. زہرا آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں نا سوسائٹی کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری سوسائٹی کس طرح سے ہے؟ ہم نا پدر شاہی معاشرے میں رہتے ہیں, ہم سب جانتے ہیں, اسے ہم ڈینائی نہیں کر سکتے کہ یہاں پر ایک نا مردوں کا غلبہ ہے. آپ بڑی بڑی وہ کہتے ہیں نا بڑی بڑی آپ پوسٹیں دیکھ لیں تو وہاں پر آپ کو مرد نظر آئیں گے, آپ کو جن کے پاس ریسورسز ہیں وہ آپ کو مرد نظر آئیں گے, تو عورت کمزور ہے. اور جہاں پر جو طبقہ کمزور ہوتا ہے اس کا استحصال ہوتا ہے. جس طرح سے ہم کہتے ہیں نا پدر شاہی معاشرہ غلط ہے, تو اس طرح سے مادر شاہی معاشرہ بھی غلط ہے. برابری بہتر ہے, لیکن برابری تک پہنچنے کے لیے ہمیں کرنا کیا پڑے گا؟ دیکھیے بالکل ہم یہ کہتے ہیں کہ میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے, لیکن اب یہ زمانہ جو ہے وہ 70s کا زمانہ نہیں ہے, اب یہ زمانہ 18s کا زمانہ نہیں ہے کہ 80s کا زمانہ کہ جس میں خواتین جو ہے وہ بالکل ہی جو ہے نا ان کو کچھ اویئرنیس نہیں ہوتی تھی, بالکل ان کو کچھ نہیں پتہ ہوتا تھا. اب یہ زمانہ 21st سینچری کا زمانہ ہے. اب خواتین ہمارے پاس جو ہیں وہ برابری کے اسکیل پر ہیں. ہمارے پاس خواتین جو ہیں وہ لیفٹنٹ جنرلز ہیں. اب ہمارے پاس خواتین جو ہیں وہ آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی ہیں. آپ اور میں اپنی مثال دیکھ لیں, ہم لوگ کیمرے کے سامنے بیٹھ کر اگر اتنی آزادی سے جو ہے وہ اپنی رائے کا اظہار کریں. امریکہ جیسے ملک میں آج تک کوئی خاتون صدر نہیں ہے, لیکن پاکستان میں بے نظیر بھٹو وزیر اعظم رہ چکی ہیں. بالکل, تو یہ دیکھیں ہم برابری کے اسکیل پہ کام کر رہے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ ابھی بھی کچھ ایسی خواتین ہیں ان کو اویئرنیس نہیں ہے. بیسیکلی ہمیں حقوق کا تو پتا کہ یہ حقوق ہے, لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم نے اپنے حقوق لینے کیسے, ہم نے ان تک اپروچ کیسے کرنا ہے. NGOs تو بنی ہوئی ہیں, لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم نے اپروچ کیسے کرنا ہے, ان تک کیسے پہنچنا ہے. اور اگر کچھ پہنچ بھی جائیں ان میں سے, تو اب جس طرح آپ نے طلاق کا ذکر کیا, تو اکثر ہمارے پاس طرح کے کیسز آتے ہیں کہ بھی کچھ خواتین جو ہیں وہ چاہتی ہیں کہ صرف ہم طلاق لیں, بلکہ طلاق میں نہیں, وہ صرف کچھ یہ کہتی ہیں کہ ہمارے جو ہسبینڈس ہیں ان کی کاؤنسلنگ ہی کر دی جائے. ہمارے پاس بہت کم ایسے ادارے ہیں, بہت کم ایسی NGOs ہیں جو کہ لوگوں کی کاؤنسلنگ کرتی ہیں. وہ ان کو مشورے تو دے دیتے ہیں آپ بس طلاق لے لیں, لیکن ان کی کاؤنسلنگ نہیں کرتی. لیکن ہر عمر میں ہر سٹیج میں ہمیں کاؤنسلنگ کی ضرورت ضرور ہوتی ہے. کبھی کبھی انسان جو ہے وہ بھٹک جاتا ہے, کبھی کبھی انسان کہتے ہیں نا, اکثر ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ جی عادتیں جو ہے وہ 18 سال کی عمر کے بعد جو ہے وہ پختہ ہونے شروع ہو جاتی ہیں, اور اس کے بعد وہ بدلی نہیں جا سکتی. لیکن کبھی کبھی سوچ کو ضرور بدلا جا سکتا ہے. اور ایسے سرکمسٹانسز ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھتے ہوئے کہ ہم اپنی سوچ بھی بدلتے ہیں, وقت بھی بدلتا ہے, بہت سے لوگ اپنے مزاج میں بھی تبدیلی لے آتے ہیں, تو ہمیں بس جو ہے نا وہ کاؤنسلنگ کی طرف. اچھا زہرا, حکومتی سطح پر اس پر کام تو ہو رہا ہے, جیسے کہ قومی اسمبلی میں ایک بل پیش کیا گیا خواتین پر تشدد کے حوالے سے, جو کہ نیشنل اسمبلی میں تو پاس ہوگا. جب سینٹ میں گیا تو کچھ لوگوں نے اعتراضات اٹھائے, اعتراضات اٹھانے کے بعد اسے اسلامی نظریاتی کونسل میں بھیجا گیا. وہی اعتراضات انہوں نے بھی اٹھائے, تو کس طرح سے تبدیلی آئے گی؟ دیکھیں وومن پروٹیکشن ایکٹ 2016 میں جو ہے وہ ہمارا المیہ تو یہ ہے کہ بل تو جو ہے وہ لایا گیا پارلیمنٹ میں, لیکن وہ کیونکہ اکثریت نہیں تھی, میجورٹی نہیں تھی ہمارے پاس, تو وہ لا کا حصہ نہیں بن سکا. تو کس شک سے اختلاف ہے ان کو؟ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جس طرح سے ہم نے پہلے بات کی کہ میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے, تو ہم کہتے تو ہیں کہ مطلب ہماری یہ بھی خواتین ہونی چاہیے, یہ بھی ہونا چاہیے, لیکن جو لوگ آ کے ٹی وی پہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جی خواتین کو ایسا ہونا چاہیے ویسا ہونا چاہیے, وہ اپنی ہی بیگمات کو جو ہے وہ گھر سے باہر نہیں جانے دیتے. تو ہماری وہی بات آ جاتی ہے کہ ہمیں سوچ بدلنے کی ضرورت ہے. اچھا, آپ کو ظاہر ایک واقعہ یاد ہوگا, مولانا شیرانی صاحب ہوا کرتے تھے, اسلامی نظریاتی کونسل کو ہیڈ کرتے تھے وہ. تو وہ کہتے تھے کہ اگر ہلکا پھلکا تشدد ہو جائے تو وہ ٹھیک ہے. بالکل. تو اگر اس طرح کا مائنڈ سیٹ ہوگا تو تبدیلی کیسے آئے گی؟ بالکل, ہمیں اپنی سوچ میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. وہی میں نے کہا کہ ایسے لوگ جو کہ ٹی وی پر آ کر جو ہے وہ بڑی بڑی باتیں تو کر جاتے ہیں, لیکن وہ کبھی اپنی بیگمات کو گھر سے باہر نہیں نکالتے. وہ کہتے ہیں کہ ہاں جی, میں نے موسٹلی ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو کہ علماء بھی ہیں, جو کہتے ہیں کہ ہم مطلب چینج ہو گئے ہیں بہت زیادہ, اور ہم چاہتے ہیں کہ نہیں خواتین تو یہ بھی کریں, خواتین کو آزادی ہے, اسلام کہتا ہے آزادی ہے, لیکن ان کی اپنی خواتین جو ہے ان کو پڑھنے کی آزادی نہیں ہوتی. تو ہمیں واقعی سوچ میں اور اپنے مزاج میں تھوڑی سی تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. میں نے ایک واقعہ تھا جو کہ میں اس منسٹر کا نام نہیں لوں گی کیونکہ اب اس دنیا میں نہیں ہیں, انہوں نے اپنی بہنوں کی شادی قرآن سے کروا دی کہ جائیداد باہر نہ جائے. بالکل. تو جو ہمیں ریپرزینٹ کرتے ہیں نیشنل اسمبلی میں, پارلیمنٹ میں, وہ اس طرح کے لوگ ہیں. بالکل ایسے ہی. جنت, میں آپ کے ہی پروگرام میں کئی بار آ کر جو ہے اس بات کو ڈسکس کر چکی ہوں, اس ایشو کو میں نے بہت بار ریز کیا. میں آج پھر آپ نے جس طرح ذکر کیا کہ سندھ والی سائڈ پہ اسپیسیفکلی ابھی بھی ایسا ہوتا ہے, اور وہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ بھائی جو ہے وہ قرآن پاک سے اپنی بہنوں کی شادیاں کروا دیتے ہیں, اور وہ صرف اس لیے تاکہ جائیداد میں حصہ نہ دینا پڑے اپنی بہنوں کو. تو یہ دیکھیں المیہ ہے کہ ایک لڑکی جس کی زندگی ہے پوری مطلب آگے پڑی ہوئی, اور آپ جو ہے صرف اپنی چند مطلب روپوں کی خاطر یا چند ایک جائیداد کے ٹکڑے کی خاطر
اپنے سگے رشتوں کو جو ہے وہ آپ اس طرح سے قربان کر دیتے ہیں. تو یہ بات ہے. زہرا, ہم جنسی ہراسانی کی بات کریں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس دفتر میں عورت کام کرتی ہے, اگر اسے جنسی استحصال کا نشانہ بنایا جاتا ہے تو اس کو چپ کروا دیا جاتا ہے, یا وہ خود چپ ہو جاتی ہے کہ میرے پاس نوکری نہیں رہے گی تو میں گھر کیسے چلاؤں گی. بہت سی ایسی خواتین ہیں جو کہ مجبوری میں کام کرتی ہیں اپنے گھر کو چلانے کے لیے. بہت سی خواتین ایسی ہیں جو کہ بہت زیادہ پیشنیٹ ہوتی ہیں اپنے کام کو لے کے, وہ چاہتی ہے کہ وہ اپنا کریئر بنائیں, کریئر پرسیو کریں. اس کے ساتھ ساتھ بہت سی خواتین ہیں جو کہ سفر کرتی ہیں ٹرانسپورٹ پہ, وہ بھی جنسی ہراسانی کا نشانہ بنتی ہیں. تو اس پہ جو ایک آرگیومنٹ دیا جاتا ہے وہ یہ دیا جاتا ہے کہ چھوڑ دے نوکری, باہر نہ نکلا کرے, نہ جایا کرے بازار, بس اسٹاپ پہ نہ کھڑی ہوا کرے. تو اس مائنڈ سیٹ کو کس طرح سے تبدیل کیا جا سکتا ہے, کیونکہ یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ زہر ہے یہ مائنڈ سیٹ. اگر یہ مائنڈ سیٹ رہے گا تو تبدیلی آنا ناممکن ہے. دیکھیں ہمارے سے جو اپر لیول لوگ جو ہوتے ہیں نا, ہم انہیں دیکھتے ہیں تو ہم اکثر ان کو آئیڈیلائز کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے رول ماڈلز ہیں. اب آپ اگر میں یہ اسٹیٹمنٹ میرے ذہن میں وہی آ رہی ہے میرے مائنڈ میں کہ ہمارے جو سابقہ بھی سی سی پی او صاحب تھے, جب موٹر وے واقعہ ہوا تو اس کے بعد انہوں نے فوری ایک غیر ذمہ دارانہ اسٹیٹمنٹ دی کہ جی خاتون کو گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے. تو ہم موٹر وے سے کیوں گئی, جی ٹی روڈ سے جاتی. ہاں, اور اپنی ذمہ داریوں کو سے دستبردار ہوتے ہوئے ہم جو ہے نا وہ دوسروں کے اوپر جب بلیم ڈالتے ہیں نا تو پھر اسی طرح ہوتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہر بندہ اپنی اپنی ذمہ داری نبھائے. اور ایک خاتون جو ہے وہ معاشرے کا حصہ ہے, اس نے باہر بھی نکلنا ہے, اس نے کام بھی کرنا ہے, اس نے اپنے گھر کو سنبھالنا بھی ہے. جس طرح سے ہم نے کہا کہ اکثر جو ہے وہ مرد حضرات جو ہے وہ بالکل ہی سب کچھ جو ہے وہ خواتین کے اوپر جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں. تو اب اس حالات میں دیکھیں اگر وہ ایک عورت جو ہے وہ مرد بن کے کام کر رہی ہے تو وہ بھی سوسائٹی کا حصہ ہے, تو پلیز اسے خدا را اسپیس دے. اچھا زہرا, میں اس سے اختلاف یہ کروں گی کہ یہ جو کہا جاتا ہے جو ورکنگ ویمن ہوتی ہے ان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ تم جب باہر نکلتی ہو تو مرد بن کر کام کیا کرو. ایسے ایسے کیا کانفیڈنٹ ہونا ایک مرد کی خوبی ہے, بولڈ ہونا ایک مرد کی خوبی ہے, کیا خاتون نہیں ہو سکتی؟ بیسیکلی وہی بات ہے کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے تو ہم ایک عورت کو جب کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں نا تو وہ ایک مائنڈ سیٹ کیونکہ ایسا بن چکا ہے تو ہم وہ برداشت نہیں کر پاتے, ہم اسے جلدی ایکسیپٹ نہیں کر پاتے. اب اگر آپ پرائیویٹ فرم میں کسی میں دیکھ لیں تو اگر ایک عورت جو ہے وہ اس کو لیڈ کر رہی ہے کسی پروجیکٹ کو اور اس کے اندر کوئی 150 مرد ہیں یا خواتین ہیں جو, تو اس مرد کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے اس خاتون کو کے انڈر رہ کر کام کرنا, کیونکہ مرد کو ہمیشہ سے ہم کہتے ہیں جی میل ڈومینیٹنگ ہے, میل ڈومینیٹنگ ہے. تو وہ جو ہے وہ بہت مشکل سے اس کو مائنڈ سیٹ جو ہے نا اس کا, کیونکہ لیڈ کرتے ہوئے ہمیشہ ہم نے مرد کو ہی دیکھا ہے, مرد کو ہی دیکھا ہے. تو وہ ایک جو پرسیپشن بن چکا ہے, حالانکہ اب تو بہت میں نے کہا نا کیونکہ 21st سینچری ہے یہ, اب کوئی عورت جو ہے وہ کوئی 70s کی عورت نہیں ہے, یہ کوئی جو 80s کی عورت نہیں ہے, یہ عورت جو ہے 21st سینچری کی عورت ہے. تو یہ جب اگر جہاز چلا سکتی ہے, یہ عورت اگر لیفٹیننٹ جنرل ہو سکتی ہے, یہ عورت اگر میڈیا پہ آ سکتی ہے, یہ عورت اگر کرائم رپورٹر ہو سکتی ہے, تو یہ عورت جو ہے یہ مطلب اور بھی شعبوں میں جو ہے نا. لیکن اسی عورت کو سمجھایا جاتا ہے کہ اگر تم شوہر کے سامنے بولو گی یا باپ کے سامنے بولو گی یا اپنے حق کے لیے آواز اٹھاؤ گی تو تم اپنی اخلاقی اقدار سے باہر جاؤ گی, حدود پار کرو گی. ہاں ایک لمٹ ہوتی ہے, آپ کو رسپیکٹ والا فیکٹر رکھنا چاہیے, شوہر کے ساتھ بھی, باپ کے ساتھ بھی, بھائی کے ساتھ بھی, ان کے ساتھ آپ کو چلنا چاہیے. لیکن اگر آپ کا شوہر آپ کو تشدد کا نشانہ بنا رہا ہے اور آپ اپنے میکے جاتے ہو تو وہ آپ کو سمجھاتے ہیں صبر کر لو, بالکل ایسے صبر کرو, اور اس صبر میں ہی کتنی وقت اچھا آئے گا, بہتر ہوگا. کتنی جان سے گروتولین کا واقعہ آپ کو یاد ہے, حیدرآباد میں وہ رہتی تھی اور شوہر نشے کی حالت میں پوری رات اس کو تشدد کا نشانہ بناتا رہا, بچوں کے سامنے بناتا رہا اور بالآخر وہ اب آپ دیکھیں کہ ان بچوں کو پھر ہم کہتے ہیں کہ جی سوسائٹی خراب ہے. اب سوسائٹی میں جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے وہ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ ایسے بچے آگے سوسائٹی میں کیسا اپنا پازیٹیو رول پلے کریں گے جن بچوں نے اپنی ماں کو دیکھا مارتے مطلب مار کھاتے ہوئے, اپنے والد کو دیکھا کہ وہ جو ہے وہ اب میری والدہ کو جو ہے وہ کس طرح سے مار رہے ہیں, تشدد کر رہے ہیں. تو وہ آپ سمجھتی ہیں کہ وہ بچہ جو ہے کل کو ایک اچھا خاوند یا ایک اچھا بھائی یا ایک اچھا جو ہے وہ شہری بن سکے گا؟ نہیں, بالکل نہیں, کیونکہ اس کے ذہن میں وہ نیگیٹیوٹی بیٹھ چکی ہے. ٹھیک ہے, وہ عورت تو پتہ نہیں اس ٹراما سے نکلتی ہے یا نہیں نکلتی, لیکن وہ جو بچے ہیں نا وہ بھی اس ٹراما سے نہیں نکل سکتے اور وہ اس کا کوئی پازیٹیو جو امپیکٹ نہیں لے رہے. وہ تو ڈیفینیٹلی یہ تو مطلب ہے ہی ایک نیگیٹیو. تربیت کرنا صرف ماں کا فرض ہے, کیونکہ اگر ہم اس طرح کا لڑکا دیکھتے ہیں جو بیوی پر تشدد کرتا ہے یا پھر وہ جب باہر نکلتا ہے تو وہ خواتین کو جنسی استحصال کا نشانہ بناتا ہے, تو ہم پہلا جو ایک آرگومنٹ پٹ کرتے ہیں کہ ماں نے تربیت کی, تو ہم باپ کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ بچہ تو وہ دونوں کا ہے. بالکل ایسے ہی ہے, یہی ہے. تو مطلب اب وہی ہم جب دیکھتے ہیں نا تو زیادہ تر لوگ یہی کہتے ہیں کہ جی یہ ماں کی تربیت ہے.
تو اصل میں یہ ہے کہ بچہ جو ہے وہ ہر چیز کا امپیکٹ اپنے اوپر لیتا ہے. وہ ضروری نہیں ہے کہ کسی ماں کی کسی بات کا لے, وہ اپنے والد کو, کیونکہ جب اگر لڑکا ہے تو وہ اپنے والد کو جو آئیڈیلائز کرتا ہے کہ میرے فادر جس طرح سے جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں مجھے بھی ویسے ہی بہیو کریں. جیسے کہ اگر جو باپ ہے وہ ماں کو تشدد, بیوی کو تشدد کا نشانہ بنا رہا ہے بچوں کے سامنے, اور اگر بیٹی دیکھ رہی ہے کہ میری ماں تشدد سہ لیتی ہے تو کل کو وہ بھی سہ لے گی, اور اگر بیٹا دیکھ رہا ہے کہ میرا باپ میری ماں کو مار رہا ہے اور میری ماں رسپانس نہیں کر رہی تو وہ بھی اپنی بیوی کو تشدد کا نشانہ بنائے گا, اس کو لگے گا کہ یہ نارمل چیز ہے. بالکل ایسے یہ لوگ اس کو واقعی بہت نارمل لیتے ہیں. اور مطلب میں نے بتایا کہ بچے جو ہیں, ایسے بچے خاص طور پہ وہ مطلب ہارڈلی کوئی ایک دو ہوں گے جو کہ پازیٹیو رول جو ہے اپنی سوسائٹی میں پلے کر سکیں. اور تھوڑا سا قانون سازی کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ ابھی کس پر کام ہو رہا ہے, خواتین کو کس طرح سے اویئر کیا جا رہا ہے, کیونکہ میں اویئر ہوں, آپ اویئر ہیں, لیکن سب نہیں ہیں. ایسی بہت سی خواتین ہیں جو پڑھی لکھی ہیں لیکن وہ عملی طور پر زندگی کا حصہ نہیں ہے, عملی طور پہ انہوں نے کوئی کریئر کو پرسیو نہیں کیا ہوا, تو ان کو نہیں پتا کہ ہمارے حقوق کیا ہیں. بہت سی ایسی خواتین ہیں جن کو لگتا ہے کہ وہ جائیداد میں سے حق نہیں لے سکتی ہیں, ان کو سمجھا دیجئے کہ ان کا حق ہے اور کس طرح سے لینا ہے. اچھا, آج کل جو ہے کیونکہ 21 سینچری ہے تو اب جو ہے وہ قانون سازی بھی ہو گئی ہے. اب جو ہے بلکہ پنجاب گورنمنٹ بھی اس میں پہلے بھی اپنا رول پلے کرتی رہی ہے قانون سازی میں. خواتین کے لیے خاص طور پہ ایسے ادارے بھی بنا دیے گئے, ایسی این جی اوز بھی بنا دی گئیں کہ جو کہ اگر مطلب گورنمنٹ سے ہیلپ سیک کرتی ہیں تو وہ این جی اوز خود ان کو جو ہے نا اپروچ کرتی ہیں اور ان کو گائیڈ کرتی ہیں کہ جی آپ نے اس طرح سے اپنا حق لینا ہے. اب تو خیر ریسنٹلی ایک ہیلپ لائن بھی لانچ کر دی گئی ہے خواتین کے لیے کہ اگر وہ وائلنس کا شکار ہوتی ہیں تو وہ اس ہیلپ لائن پہ کال کریں, اور اسپیسیفکلی وہ ادارہ جو ہے وہ انہی کو ڈیل کرتا ہے, ایسی ہی خواتین کو جو کہ ہیلپ لینا چاہ رہی ہوں, جو وائلنس کا شکار ہوں. بلکہ اب تو ہم نے ریسنٹلی دیکھا, ذرا ایکسپلین کر دیجئے, بتا دیجئے مجھے کہ اگر ایک خاتون ہے, اس کی شادی ہو گئی ہے اور اس کا باپ, اس خاتون کا باپ نہیں چاہتا کہ میں اس کو کچھ دوں, اکثر نا باپ ہی شکایت کرتے ہیں, بیٹوں کے نام جائیداد لگوا دیتے ہیں, اس تمام صورتحال میں خاتون کیا کرے؟ بالکل میں آپ کی اس بات کا بھی جواب دیتی ہوں. پہلے میں وہ ڈسکس کر دوں کہ جو ہم نے ہیلپ لائن کی بات کی اور اس کے آگے فردر پروسیجر کیا ہوتا ہے, کیونکہ وہ بہت ضروری ہے آج کل جو ہے وہ خواتین کے لیے اسپیشلی پولیس اسٹیشنز بھی بن گئے ہیں سیپریٹ, کہ جس میں ہم جا کے, کیونکہ کچھ ایسی خواتین تھی, دیکھیں جب کوئی کیس رپورٹ ہوتا ہے, عادت سے زیادہ تو کیسز رپورٹ ہی نہیں ہوتے اسی شرم کی وجہ سے کہ جی, کیونکہ جو زیادہ تر اس کی وجہ کیا ہے کہ زیادہ تر خواتین کی جو شادیاں ہیں یا ہم دیکھتے ہیں موسٹلی فیملی میں وہ اپنے ہی رشتہ دار ہوتے ہیں, یا تشدد کرنے والا جو ہے وہ اپنا ہی کوئی ریلیٹیو ہی ہوتا ہے ان کا, تو وہ کہتی ہیں کہ جی ہماری خاندان میں بدنامی نہ ہو, ہماری فیملی میں بدنامی نہ ہو, کیونکہ اگر ہم اس کیس کو رپورٹ بھی کرتی ہیں یا آگے جا کے کہیں بتاتی بھی ہیں تو وہ جو ہے ہماری خاندان میں مطلب ہمارے لیے رہنا اور بھی زیادہ مشکل ہو جائے گا. سوسائٹی میں تو چلیں ہوگا کہ بھائیوں کا ساتھ رہے, ہمارا بھائی ناراض نہ ہو جائے, اگر بھائیوں سے حصہ لیں گے تو وہ ناراض نہ ہو جائیں. تو بریک کا وقت ہے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو مزید اسی ٹاپک پر بات کریں گے, آپ نے ساتھ رہنا ہے. بریک کے بعد آپ کو ویلکم کہتے ہیں. ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں کہ خواتین کو کس طرح سے آگاہی دینی ہے کہ انہیں اپنے حقوق کے لیے ووکل ہونا پڑے گا, اپنے لیے خود آواز اٹھانی پڑے گی. اگر وہ آج اپنے لیے آواز اٹھائیں گی تو جو آنے والی نسلیں ہیں وہ ان سے سیکھ سکیں گی. زہرا ہمارے ساتھ موجود ہے, گفتگو کا دوبارہ سے آغاز کرتے ہیں. زہرا, بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے, بہت سی ایسی خواتین شکایت کرتی ہیں کہ ان کے جو والد ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ہم بیٹی کے نام جائیداد کروائیں, تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ چھپ کر, مطلب بیٹی کو بتائے بغیر بیٹوں کے نام جائیداد کروا دیتے ہیں. اس کے بعد وہ بیٹی کیا کرے؟ دیکھیں, پہلے تو یہ پروسیجر جو ہے نا, یہ اس طرح کے جو ٹیکٹکس تھے وہ بہت آسان تھے. جب یہ پٹوار سسٹم تھا تب جو ہے کیا کرتے تھے کہ جاگیردار جا کے پٹواری کو تھوڑے بہت پیسے دیے اور وہ انتقال جو ہے وہ اپنے بیٹوں کے نام ڈائریکٹ کروا لیا, یا بیٹیوں کا جو حصہ ہے ان سے زبردستی انگوٹھے لگوا لیے, زبردستی سائن کروا لیے, اور جو ہے وہ بھائیوں کے نام جو ہے نا وہ انتقال کرا دیا. لیکن اب ایسا نہیں, اب کیونکہ سسٹم جو ہے وہ آن لائن ہو چکا ہوا ہے, لیکن ڈیفینیٹلی خرابیاں تو اسٹل موجود ہیں لیکن بہت کم ہو گئی ہیں. اب یہ کیسز بہت کم ہیں کیونکہ جب سے آن لائن سسٹم ہوا ہے تب سے جو ہے یہ چیز. اب وہ لڑکی کیا کرے؟ اب تو یہ ہے کہ ایسی لڑکی خواتین جو کہ مطلب اس چیز کو فیس کر رہی ہیں اس طرح کی, تو ان کو آواز اٹھانی چاہیے, ان کو کیس کریں, عدالتوں کے جو ہیں وہ دروازے کھلے ہیں ان کے لیے.
تو وہاں جائیں انصاف کے لیے، انشاءاللہ ان کو انصاف ملے گا۔ اچھا زہرا، ہم جنسی تشدد کی بات کرتے ہیں لیکن جو ذہنی تشدد ہوتا ہے، بالکل ایسے بہت سے گھر ہیں جہاں پر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، جو میل ہوتے ہیں وہ خواتین کو ڈومینیٹ کرتے ہیں، اگر وہ ہاتھ نہیں بھی اٹھاتے تو ایسے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں جو کہ میرے خیال میں زیادہ دردناک ہوتے ہیں، تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اس پر بھی عورتوں کو ووکل ہونا چاہیے؟ بالکل، دیکھیں ہماری سوسائٹی میں نا 10 میں سے کوئی 7 خواتین جو ہیں وہ مینٹل پریشر کا شکار ہیں، اور کچھ نہیں تو وہ ایسے ڈپریشن کا شکار ہیں کہ مطلب زیادہ تر خواتین جو ہیں وہ ڈپریشن کا شکار ہے کہ مطلب وہ مطلب کہتی تو ہیں آپ کے سامنے، سوسائٹی میں بیٹھی بھی ہیں، ہنستی بھی ہیں، کھیلتی بھی ہیں، لیکن وہ اندر سے کتنی زیادہ ٹوٹی ہوئی، اندر سے کتنی زیادہ بکھری ہوئی ہیں، یہ صرف آپ اور میں ہی جان سکتے ہیں۔ یہ صرف وہ جو خواتین ہیں، یہ ان کے ایون کے وہ کوئی محسوس بھی نہیں ہونے دیتی، جس طرح اگر ان کے کوئی ہسبینڈ کے ساتھ کوئی ایسے ریلیشنز ہیں جو کہ مطلب وہ سمجھ رہی ہیں کہ مطلب اب میں اس گھر کو نہیں چلا پا رہی، لیکن وہ کیا کرتی ہیں کہ اپنے والدین کی خوشی کے لیے اپنے والدین کو دکھاتی ہیں کہ جی میں بہت خوش ہوں، میں اپنے گھر میں جو ہے اپنے بچوں کے ساتھ اپنی جو ایک میرڈ لائف ہے اس کو ہیپیلی گزارے۔ ان کے والدین بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے بھائی مطلب میری بیٹی جو ہے وہ اپنے گھر میں خوش ہے، لیکن اصل میں ایسا نہیں ہوتا، وہ بہت زیادہ مینٹل پریشر کا شکار ہوتی ہے، لیکن وہ یہ ہے کہ وہ کسی سے کہہ نہیں سکتی، وہ کسی سے شیئر نہیں کر سکتی، اس کے پاس کوئی ایسا مطلب اکثر میں نے دیکھا ہے بہن بھائی ہیں، اکثر خواتین بھی ایسے ہمارے پاس آتی ہیں جو کہتی ہیں کہ مطلب میں طلاق نہیں لینا چاہتی، میں ڈائیورس نہیں لینا چاہتی، لیکن میں چاہتی ہوں کہ مطلب کسی طرح یہ میٹر جو ہے وہ سارٹ آؤٹ ہو جائے۔ میرے پاس بہت سے ایسے مرد حضرات آتے ہیں، اچھا ہاں جی، وہ جب اپنا کیس لے کر آتے ہیں ہمارے پاس تو وہ کہتے ہیں کہ میڈم ہم ہر دفعہ جو ہے نا وہ خواتین کو سمجھتے ہیں کہ شاید وہ جو ہے وہ بہت مظلوم ہے اور جو ہے نا وہ مرد ہی مطلب کہ جو ہے نا وہ طلاق کے لیے فورس کرتا ہے خواتین کو، لیکن بہت دفعہ ہم نے دیکھا کہ مرد روتے ہوئے آئے کہ میڈم ہم طلاق نہیں چاہتے، میرے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، تو میں آپ کسی طرح ہماری صلح کروا دیں۔ تو لیکن یہ ہے کہ مینٹل پریشر جو ہے وہ خواتین کے اوپر بہت زیادہ ہوتا ہے، میں نے بتایا کہ جس طرح سے کہ باہر کے کام ہیں، پھر گھروں کے کام ہیں، پھر اور جو ہے نا وہ ڈیوٹیز ہیں، ایسا کوئی لا ہے جو اس تمام تر صورتحال کو ڈیل کرتا ہو؟ دیکھیے سب سے پہلے میں نے آپ کو کہا کہ کاؤنسلنگ، پہلے بھی میں نے آپ کو بتائی لا تو ڈیفینیٹلی اپنی جگہ موجود ہے، لیکن ہمیں ایسے لا اور ان سب کے مطلب اس سب سے ہٹ کر جو ہے نا وہ ایک پہلے ایک بندے کی ایسی گرومنگ، ایک ایسی کاؤنسلنگ کرنی چاہیے کہ وہ جیسا ہم اگر مردوں کی میں نے بات کی کہ اگر ہم کاؤنسلنگ کریں، یہ تو اسی سسٹم اگر ہم خواتین کی بھی کریں تو ڈیفینیٹلی اس ڈپریشن سے اس مینٹل پریشر سے جو ہے وہ باہر آ سکتی ہیں۔ ان کے لیے کاؤنسلنگ کون کرے گا، اس کی کس پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ آج کل تو بہت آسان ہے کاؤنسلنگ، کیونکہ آج کل ہمارے پاس سوشل میڈیا ہے، آج کل ہمارے پاس یوٹیوب ہے، آج کل ہمارے پاس ایسے موٹیویشنل سپیکرز ہیں، بلکہ آج کل تو ہر بندہ ہی موٹیویشنل سپیکر ہے، تو موٹیویشنل سپیکرز ہیں ہمارے پاس، اخبارات ہیں۔ آپ کو پتہ ہے پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ لوگ اگر ڈپریشن میں جا رہے ہوتے تھے تو میں نے موسٹلی دیکھا ہے کیونکہ اپنا مائنڈ ڈائیورٹ کرنے کے لیے نا وہ کیا کرتے تھے، ناولس پڑھتے تھے، وہ ڈائجسٹ پڑھتے تھے، وہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی تھی، کوئی نہ کوئی ایسی ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں، ہیلدی ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں کہ وہ اس میں اپنے آپ کو انڈلج کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ہیومن نیچر ہے کہ اگر وہ کسی پازیٹیو چیز میں انڈلج نہیں ہوتا تو آٹومیٹکلی کسی نیگیٹو چیز میں انڈلج ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو کسی پازیٹیو چیز میں انڈلج رکھیں، تو جب آپ کا مائنڈ سیٹ اس طرف جائے گا تو آپ آلریڈی مطلب آپ پھر بادر ہی نہیں کریں گے کہ مطلب کچھ لڑائی ہو رہی ہے، جھگڑا ہو رہا ہے، میرے پہ کوئی پریشرائز کیا جا رہا ہے مجھے۔ زہرا آج کل نا پاکستان میں ایک ٹرم فیمنزم کے بارے میں بہت بات ہوتی ہے، ڈیبیٹ ہوتی ہے، جب مارچ کا مہینہ شروع ہوتا ہے کیونکہ خواتین کا عالمی دن اسی مہینے میں آتا ہے تو ایک ڈیبیٹ شروع ہو جاتی ہے، ٹی وی پر، سوشل میڈیا پر، گھروں کی محفلوں میں، کوئی کہتے ہیں فیمنزم ایک بری چیز ہے، بری تحریک ہے، ویسٹرن ایجنڈا ہے، اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں، ایک طبقہ یہ بھی کہتا ہے کہ آج عورت اگر با اختیار ہے تو فیمنزم کی وجہ سے ہے، تو آپ فیمنزم کے بارے میں کیا کہیں گی؟ دیکھیں فیمنزم جو ہے وہ پاکستان میں اس کی ڈیفینیشن جو ہے وہ بہت بہت مختلف ہے، مطلب یہاں پہ تو جب ہم نے یہ مارچ دیکھے اور جس طرح سے ماروی سرمد صاحبہ کا جو ہے وہ ایک جو ہے انہوں نے ایک نئی تحریک لے کے آئی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عورت مارچ نہیں، بالکل بھی اوکے، بالکل بھی نہیں، میں اس کی بالکل سپورٹ میں نہیں ہوں، اس لیے کیونکہ اس کا ایجنڈا جو تھا وہ تو اپنے ایجنڈے سے ہی ہٹ چکے ہیں، مطلب وہ ایک جو ہے وہ ایک عورت کو باغی بنانا چاہ رہے ہیں، وہ عورت کو اس کے حقوق کی طرف نہیں لے کے جا رہے، مطلب بیلنس نہیں ہے، ہاں جی بیلنس نہیں ہے ایگزیکٹلی۔ تو یہ جو چیز ہے، اور کچھ لوگ جس طرح سے ہم کہتے رہے سنتے رہے ہیں کہ بھئی وہ ایک جو انٹرنیشنل ایجنڈا ہے، ایک کچھ کہتے ہیں ایجنڈا ہے، بالکل کچھ جو ہے نا ایسے کہتے ہیں کہ جی یہ تو خواتین کو باغی کرنے کے لیے، فیملی سسٹم تباہ ہو جائے گا اس سے، بالکل ایسے ہی بہت سے ایسے، اور اس میں بگاڑ آ رہا ہے، مطلب وہ خواتین جو کہ چلیں آپ کو پلے کارڈ سے اعتراض ہے، جو پلے کارڈز وہ اٹھاتی ہیں، پلے کارڈز بھی اور خواتین کے اس ایٹیٹیوڈ سے بھی، مطلب ہم یہ کام نہیں کریں گی،
ہم یہ کام کیوں کریں, یہ ہمارا حق نہیں ہے. دیکھیں انٹرنیشنلی اگر ہم دیکھتے ہیں نا, کیونکہ باہر کے کلچر کو ہم بہت فالو کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں جی اس نے یہ فیشن وہاں پہ چل رہا ہے تو ہمیں بھی یہ فیشن اڈاپٹ کرنا چاہیے. تو ہمیں باہر کے کلچر جو ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ مرد اور خواتین دونوں برابری بیلنس کر کے چلتے ہیں, اور اپنی اقدار کو ہمیں پہلے دیکھنا ہوگا کہ ہم کس طرح کی سوسائٹی میں رہتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا کہ پدر شاہی معاشرہ بہت غلط ہے, تو اسی طرح سے مادر شاہی معاشرہ اس سے زیادہ غلط ہے, برابری بہتر ہے. بریک کا وقت ہوا ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو ویلکم کہتے ہیں. ناظرین, آپ نے ایسے بہت سے نوجوان دیکھے ہوں گے جو کہ 24 سال کے ہوتے ہیں, 25 سال کے ہوتے ہیں, لیکن وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ابھی تو میں صرف 25 کا ہوں, 24 کا ہوں, ابھی میرے جینے کے دن ہیں, کریئر وریئر کا میں ابھی نہیں سوچ رہا. لیکن میں آپ کی ملاقات ایک ایسے نوجوان سے کروانے جا رہی ہوں جو کہ 24 سال کی عمر میں ایک کمپنی کے CEO ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ صدارتی ایوارڈ بھی حاصل کر چکے ہیں. تو آپ کی میں ملاقات کرواتی ہوں عمیر مجید سے. عمیر, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. سر, سب سے آپ 24 سال کے ہیں, اور 24 سال کے جو نوجوان ہوتے ہیں وہ تو کہتے ہیں ابھی تو ہمارے جینے کے دن ہیں, ابھی تو ہم جئیں گے, کریئر کے بارے میں ہم 30 کے بعد سوچیں گے. تو آپ نے صدارتی ایوارڈ حاصل کیا, تو سب سے پہلے اس بارے میں بتا دیجئے کہ کس بنیاد پر آپ کو صدارتی ایوارڈ ملا؟ جی, اس میں بیسکلی لاہور چیمبر جو ہے اس کے اپنے اینول پوری ایک سیرمنی ہوتی ہے جس کے اندر وہ اپنے جو ہائی اچیورز ہوتے ہیں ان کو ایوارڈ سے جو ہے نا تھرو دا پریزیڈنسی وہ ایوارڈز نومینیٹ کرواتے ہیں. تو اس میں کرائٹیریا سمپل سا ہے کہ اس کے اوپر آپ کی کیا ایوریج ٹرن اوور کیا رہا اور آپ کی جو ایک گروتھ ہے وہ آپ نے کس لحاظ سے کی. تو چونکہ جب میں نے کمپنی اسٹارٹ کی, اٹس بین لائک 3 ایئرس, تو ود ان 3 ایئرس جو ریونیو گولز ہم نے اپنے ان ٹرمز آف ریمیٹنس لے کے آئے اور جو ٹیم کا جو سائز جس پہ لے کے گئے, تو وہ چیمبر نے اس کو اکنالج کیا اور انہوں نے اس کو سمجھا کہ یہ ایک ہائی اچیومنٹ ہے. اس کی بیس پہ آئی گاٹ دی ایوارڈ ایز دی ڈائنامک انٹرپرینور آف دی ایئر. تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سوال پٹ کروں گی کہ آئیڈیا کیا تھا اس کمپنی کے پیچھے, ڈیٹکس AI؟ بیسکلی آپ دیکھتے ہیں کہ ٹرانزیشن آ رہی ہے دنیا کے اندر AI اور مشین لرننگ کے اوپر. تو میرا جو اپنا بیچلرز تھا اس کے بعد میں نے ماسٹرز کیا, تو وہ اس اسپیسیفک فیلڈ کے اوپر تھا. تو کمپنی بنانے کا پرپز ہی یہ تھا کہ ہم کوئی جو لیٹسٹ جتنی بھی ٹیکنالوجیز ہیں اس کے اوپر کام کریں اور اس کے تھرو جو ہے وہ لوگوں کی زندگی کو آسان بنائیں. کہ اگر آپ دیکھیں کہ آٹومیشن کا زمانہ ہے تو موسٹلی چیزیں آٹومیٹ ہو رہی ہیں, مینول ورک سے آپ کی جان جو ہے نا وہ کمپیریٹیولی چھوٹ رہی ہے, سو دیٹ کہ چیزیں اسپیڈی ہوں. ٹھیک ہے, سیلف ڈرائیونگ کارز دیکھ لیں آپ, اس کے علاوہ آپ اپنے جو ہے نا وہ سیف سٹیز کیمراز دیکھ لیں, اس کے علاوہ بہت سارا جو ایسا کام ہے جو ڈیٹا کے اوپر ہو رہا تھا. تو وہ چیز مجھے بڑی فیسنیٹ کی اور میرا ایک گول یہ تھا کہ میں کوئی ایسا مطلب آپ کو آئیڈیا کہاں سے آیا؟ ایک آئیڈیا ہوتا ہے, آپ بیٹھے بیٹھے سوچ رہے ہوتے ہو یا آپ کچھ دیکھ رہے ہوتے ہو یا آپ نے کہیں دیکھا ہوتا ہے تو آپ کو کلک کر جاتا ہے, وہ آئیڈیا کہاں سے آیا؟ دیکھیں, ایک سافٹ ویئر ہاؤس کمپیریٹیولی مطلب سافٹ ویئر ہاؤس تو کمپیریٹیولی ایک ایسی چیز ہے کیونکہ جب ایک آپ گریجویٹ ہوتے ہو تو آپ کسی بھی ادارے میں جاتے ہو تو آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ میں بھی اس جیسا کبھی ادارہ بناؤں. اچھا. تو وہ خواہش تو جو کمپیوٹر سائنس میں آپ دیکھیں گے میجورٹی لوگ جو کمپیوٹر سائنس کیے وہ یا فری لانسنگ کر رہے ہوتے ہیں, وہ اپنا اسٹارٹ, تو وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ان کے اندر ویسے ہی. تو آپ نے بھی کمپیوٹر سائنس میں ڈگری لی؟ جی, میں نے کمپیوٹر سائنس میں ڈگری کی. تو اس سے بیسکلی اس کو دیکھا, لیکن ٹو بی آنیسٹ میرا اتنا جلدی اس کو بتانے کا ارادہ نہیں تھا, بٹ دین آئی گوٹ اپرچونیٹیز. اور پھر ساتھ آپ کے ساتھ کچھ لوگ جڑتے ہیں, جیسے میرے ساتھ میرے بڑے بھائی BC فیلڈ میں تھے, پھر اس کے علاوہ مجھے جو انڈسٹری سے کچھ دوست اب آپ ملے, تو اس کی وجہ سے میرے لیے جلدی کرنا آسان ہو گیا کہ اس پہ میں نے. اور پھر جو سب سے ایک اچھی چیز ہوئی کہ میں جب گریجویٹ ہوا تو میں نے پاکستان کی جو سب سے بڑا سافٹ ویئر ہاؤس اس میں جاب کی فار لائک این ایئر. اچھا. اس سے کافی ساری چیزیں سمجھ آئی کہ کمپنیز بنتی کیسے ہیں, پروسیسز کیا ہوتے ہیں, ڈپارٹمنٹس کیا ہوتی ہیں. لیکن عمیر, ڈگری ہی آپ 23 اور 24 سال کی عمر میں آپ ختم کرتے ہو, تو آپ نے سٹارٹ کب کیا تھا؟ بیسکلی میں تھوڑا سا اس طرح ٹائم سے تھوڑا پہلے رہا, کیونکہ میں نے جب 6th کے بعد میں ڈائریکٹ میں 8th کلاس میں چلا گیا تو میں نے 7th نہیں پڑھی. I was lucky enough to graduate on جب میں 22 کا تھا, تو اس کے بعد میں نے 1-2 سال جابس کی, اور اس کے بعد پھر میں نے when I was like 23 تو پھر میں نے اس کو اپنی کمپنی کو اسٹارٹ کیا. Now it's been just 3 years. 3 سال آپ کو ہو گئے ہیں. اچھا عمیر, اگر ہم گلوبل مارکیٹ کی بات کریں تو کون سی ٹیکنالوجیز ہیں جو کہ ایمرج ہو رہی ہیں؟ دیکھیں, اگر آپ ویری ہائی لیول دیکھیں تو جس طرح سے کووڈ میں جو سب سے زیادہ ہماری بوم کی ہے وہ ای کامرس انڈسٹری ہے. ای کامرس میں آپ کی ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن آتی ہیں. اچھا. اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں تو AI اور مشین لرننگ کا بہت زیادہ, بلاک چین کے اوپر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. فن ٹیک جو ہے اس ٹائم پہ بوم پہ ہے. اور اس کے علاوہ ڈیولپمنٹ کی طرف اگر آپ آتے ہیں تو مرن اسٹیک, مین اسٹیک, یہ کچھ ٹیکنالوجیز ہیں جو بہت اسپیڈیلی ایمرج کر رہی ہیں.
تو اس کے اندر مطلب اگر آپ کیونکہ ہماری بھی جو کمپیوٹر سائنس کی جو فیلڈ ہے وہ بہت بہت براڈ فیلڈ ہے, مطلب وہ اس میں اگر ایک بندہ جو کوڈنگ نہیں بھی کرنا چاہتا وہ بھی ایڈجسٹ ہو سکتا ہے, اگر کوئی بندہ کوڈنگ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے پوری ڈیولپمنٹ کا پورا کہہ لیں گے ٹریکس ہیں جس میں بتا رہا ہوں مرن ڈیولپمنٹ ہے, مین ڈیولپمنٹ ہے, AIML والی سائڈز ہیں, پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بزنس ڈیولپمنٹ والی سائڈ پہ ہوتے ہیں. لیکن انہیں ہائی لیول جیسے میں بتا رہا ہوں کہ ڈیولپمنٹ تو اس ٹائم پہ آپ کہہ لیں گے آفٹر کووڈ. اور پھر ایک اور جو اچھی چیز ہمارے ساتھ ہوئی ہے وہ یہ ہوا ہے کہ ہمارے کنٹری کے اوپر لوگوں کا اعتماد بحال ہوا ہے. اس میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس میں بڑی کنٹریبیوشنز پلے کر رہے ہیں, اور اس سے ایک چیز جو یہ ہوئی کہ جب ود ان US یا ود ان ڈفرینٹ کنٹریز ایک کلچر پروموٹ نہیں تھا کہ جی ریموٹ ورک بھی ہو سکتا ہے, جب US سے باہر بھی کام ہمیں کروانا چاہیے کہ نہیں کروانا چاہیے. بٹ ڈیورنگ کووڈ یہ چیز اسکیل ہوئی اور لوگوں کا ایک ٹرسٹ پیدا ہوا کہ ہم ڈفرینٹ کنٹریز, پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, کوئی بھی ایسی کنٹریز ہیں اس سے بھی کام کروا سکتے ہیں. اچھا, اتنی اپرچونیٹیز آ رہی ہیں کہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو اصل جو انڈسٹری کے جو ایک لڑائی چل رہی ہے وہ ریسورس کو ٹرین کرنے پہ چل رہی ہے, اور وہ اکیڈیمیا کے ساتھ چل رہی ہے کہ ہم کیسے اس چیز کو اپلفٹ کریں کہ جو ہمارے ریسورسز ہیں, جو ایک گریجویٹ نکل رہا ہے وہ ایک اچھی اس کا نکلے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر فیلڈ کے اندر پتہ ہو, اس کو مارکیٹ کا بھی پتہ ہو, کس طرح کی سکلز چاہیے, اس کو یہ بھی پتہ ہو, اور پھر وہ اسکل کے لیے تھوڑا سا تیار بھی ہو. ٹھیک ہے کہ اگر ای کامرس کی میں بات کرتا ہوں تو اب ای کامرس کے اندر جیسے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو آپ دیکھتے ہیں, ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اندر ایک پوری دنیا ہے, اس میں گوگل ایڈز ہیں, اس میں فیس بک ایڈز ہیں, اس میں انسٹاگرام کے اوپر آپ دیکھ لیں کہ کیسے برانڈز جو ہیں پروموٹ ہو رہے ہیں, پھر اس کی پوری ویب سائٹ مینجمنٹ ہے. اسی طرح ڈیولپمنٹ کے اندر اتنی بڑی دنیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ود ان کمپیوٹر سائنس ہر فیلڈ کا برابر اسکوپ ہے. ٹھیک ہے, یہ انسان کی اپنی ایک انر سیلف ہے, کیونکہ ہر سال 30,000 گریجویٹ نکل رہا ہے. تو آپ خود دیکھیں کہ 30,000 گریجویٹ سے ایک عمیر اپنے آپ کو کیسے ڈفرینشیٹ کر سکتا ہے. وہ تبھی کر سکتا ہے کہ جب وہ کام کر رہا ہے جو اس کا شوق ہے, وہ پیشن سے کر رہا ہے, تو وہ خود بتائے گا کہ میں ان 29,999 سے ڈفرینٹ ہوں. ٹھیک ہے, ورنہ تو وہ سب ایک ہی اس میں کلب ہوں گے تو پھر کسی فیلڈ کا اسکوپ نہیں ہے. ہر اس فیلڈ کا اسکوپ ہے جس کو آپ پیشن سے کرتے ہیں. لیکن ہائی لیول جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ای کامرس اس ٹائم پہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا بہت زیادہ بوم ہے, AIML کا بہت زیادہ بوم ہے, اور مین اور مرن اسٹیک کا میرے نزدیک بہت زیادہ بوم ہے. اچھا عمیر, جو سرکاری سطح پر جو بڑے تعلیمی ادارے ہیں کیا وہ اس پر کام کر رہے ہیں, یا پھر اسی طرح سے ڈگری دے دی جاتی ہے اور کہہ دیا جاتا ہے کہ جاؤ آپ نوکری ڈھونڈو؟ دیکھیں کچھ جگہ پہ بڑے اچھے, آپ اگر صرف گورنمنٹ اداروں کی میں بات کرتا ہوں تو کچھ جگہ پہ بہت زیادہ اس چیز کے اوپر اب کام ہو رہا ہے ایک, اور انڈسٹری اکیڈیمیا لنکیجز بن رہے ہیں, کیونکہ اب یہ میوچل انٹرسٹ ہے انڈسٹری کا بھی اور اکیڈیمیا کا بھی. کیونکہ اکیڈیمیا کو یہ چیز بیک لیش میں آ رہی ہے کہ ان کے جو گریجویٹس نکل رہے ہیں ان کو کوئی اچھا مطلب جابز نہیں مل رہی. ٹھیک ہے, اور دوسری سائڈ پہ انڈسٹری کو یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ اگر ان کے ساتھ مل کے کام نہیں کیا جائے گا تو اتنے سارے گریجویٹس جو, کیونکہ اب ہر کمپنی, جس کمپنی کو بھی آپ پوچھیں گے نا وہ کہیں گے ہمیں 50 لوگوں کی نیڈ ہے, ہمیں 100 لوگوں کی نیڈ ہے, کچھ کو اس سے زیادہ لوگوں کی نیڈز ہے. تو وہ تبھی بہتر ہوگا جب یہ مل کے کام کریں گے, اور اس کے اوپر بہت ہائی لیول پہ کام ہو رہا ہے. مطلب پاشا سے لے کے لاہور چیمبر سے لے کے ہر بندہ اب اس چیز کے اوپر کام کر رہا ہے کہ کیسے ہم اس شارٹیج کو کم کریں. پھر ایک اور جو چیز میں ادھر, کیونکہ اس سے پہلے مجھے پتہ لگا فیمیلز کے اوپر بڑا آپ نے ایک ڈیٹیلڈ سیشن ہوا ہے, تو ایک اور جو سب سے اچھی چیز ہے کہ آن اے ہائی لیول پاشا, اس کے علاوہ جتنے بھی سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں, ہم مل کے کام کر رہے ہیں کہ کیسے وومن امپاورمنٹ پہ کام کیا جائے. اچھا, کیونکہ ہماری ایک ایسی فیلڈ ہے جس کے اندر آپ کو آفس کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ گھر سے بیٹھ کے کر سکتی ہیں. اب ایک اور جو سب سے بڑا ایشو جو ہم فیس کرتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی فیمیلز کولیگز ہیں ان کی شادی ہوتی ہے, اس کے بعد بچہ ہوتا ہے, تو ان کے واپس آنا بڑا مشکل ہے. ٹھیک ہے, تو ہم اس چیز کے اوپر کام کر رہے ہیں, مطلب ایز این آرگنائزیشن پاشا کے ساتھ اور باقی ابھی جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں انڈسٹری میں, کہ کیسے ان کو بھی واپس لے کے آیا جا سکے کہ وہ گھر سے بیٹھ کے کام کریں, وہ ریموٹلی کام کریں اگر وہ آفس نہیں آنا چاہ رہی تو کس. اور پھر ایک اور چیز اگر آپ دیکھتے ہیں میرے خیال میں آن ہائی لیول کے, اگر آپ اب سکسیس اسٹوریز, اس پر کتنا کام ہو چکا ہے؟ اس پہ ابھی پالیسیز بن رہی ہیں. ٹھیک ہے, کہ کس طرح سے ہم فیمیلز کو لے کے, اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھتے ہیں سافٹ ویئر انڈسٹری کے اندر فلیکسیبلٹی بہت زیادہ ہے فیمیلز کے لیے, کہ وہ گھر سے بیٹھ کے کام کریں, وہ اپنے اور ٹائمز جو ہے نا اور ٹائمز کے اندر کام کر سکتی ہیں, ان کو آفس آنے کی ضرورت نہیں. تو بہت اس چیز کے اوپر اس طرح سے کام ہو رہا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایز اے کنٹری بھی جو, کیونکہ 51% ہم جو کہتے ہیں فیمیلز کو, تو ہر انڈسٹری اس کو ٹیپ کر رہی ہے. اسپیسیفکلی ہماری جو سافٹ ویئر انڈسٹری ہے وہ اس کو بڑا اچھی طرح سے ٹیپ کرنا چاہ رہی ہے. اور اگر آپ آن اے ہائی لیول بھی دیکھتے ہیں کنٹری کا ویژن, کہ اگر آپ دیکھیں سکسیس اسٹوریز جو فیمیلز کی ہائی لائٹ کرنے کا پرپز ہی ہے کہ تاکہ فیمیلز کو امپاورمنٹ فیل ہو اور وہ سمجھیں کہ ہم بھی ہر فیلڈ کے اندر کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, کام کر سکتی ہیں. جیسا کہ عمیر, میں نے انٹرو میں کہا اور جب میں نے آپ کے بارے میں سنا کہ آپ ایک کمپنی کے CEO ہیں, تو ایک کمپنی بنانے کے لیے پھر اس کمپنی کے جو دیگر ممبرز ہیں, جو ٹیم ہے, اس کو گرو کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ کیا ٹپس دیں گے آپ دیکھنے والوں کو؟
دیکھیے میرے خیال میں سب سے پہلے تو جو ایک اسپیسیفک چیلنج مجھے نظر آتا ہے کہ یوتھ کا ہے وہ ایک تو جلد بازی ہے اور دوسرا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم گریجویٹ کریں گے اور گریجویٹ کے بعد کمپنیز بنائیں گے. میرے ساتھ جو سب سے اچھی چیز ہوئی کہ میں نے بتایا کہ میں نے ایک بڑے سافٹ ویئر ہاؤس میں کام کیا, اس سے پروسیسز کب آپ کو سمجھ آتی ہے, اس کا آپ کو پتہ لگتا ہے کہ واٹ از مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ, وہ کیا کرتی ہے. اب اگر میں جیسے ڈیولپمنٹ سے گریجویٹ ہوا تو پہلے ایک فلاسفی یا مائنڈ کے اندر یہ چیز ہوتی تھی کہ یار 70-80% تو ہم ہی پروڈکٹ بناتے ہیں, بس ان کا کام تو بیچنا ہے. بٹ جب آپ اس طرف جاتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ نہیں, ایوری پلر از ویری امپورٹنٹ ود ان دی آرگنائزیشن. مارکیٹنگ کا ایک اپنا کام ہے, سیلس والے کا ایک اپنا کام ہے, ہیومن ریسورس نے ہمیں بھی مینیج کرنا ہے, باقی لوگوں کو مینیج کرنا ہے, اس کا ایک اپنا کام ہے. ٹھیک ہے, مینجمنٹ کیسے ہوتی ہے, پروجیکٹ میں ڈیولپر کا رول کیا ہے. تو یہ آپ کو تب پتہ لگتا ہے جب آپ ایک ایسی آرگنائزیشن کے ساتھ جڑتے ہیں, پروسیسز کو سیکھتے ہیں. تو ایک تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ سمجھیں کہ پروسیسز ہوتے کیا ہیں. اچھا, انڈیویجول جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے, انڈیویجول ہمیشہ ٹیم کے ساتھ ہی بنتا ہے. پھر ایک اور چیز یہ ہوئی کہ میں اب یو ایس میں میری ایک جو پارٹنرس کا کولیبوریشن بنی, تو 1992 میں وہ گریجویٹ ہوا تھا اور میں 96 میں پیدا ہوا تھا. ٹھیک ہے, تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کا میری اپنی ایسے 4 سال زیادہ ایکسپیرینس تھا. تو میں اس کے اے لیول جو ٹیم تھی اس نے مجھے ممبر بنایا, اس نے مجھ پہ ٹرسٹ کیا. میں نے اس ٹائم پہ دیکھا کہ ان کے پاس نہ کوئی کلائنٹ تھا اور نہ اس کے پاس کوئی جو ہے وہ کہہ لیں کہ اس طرح سے ریسورسز تھے, بٹ دا ہیومن ریسورس مینیجر واز آلریڈی دیئر. کلائنٹ ریٹینشن کا بندہ ادھر تھا, میں ڈیولپمنٹ میں نے دیکھنی تھی تو میں ادھر تھا. تو ہم نے جب کمپنی اسٹارٹ کی تو اے پلیئرس ور آل دیئر. اب 2 سال کے اندر اس کمپنی کے اندر جو ہے ہم نے 500 سے زیادہ کلائنٹ بھی آن بورڈ کیے, 500 سے زیادہ ٹیم ممبرس بھی آن بورڈ کیے. تو اس سے یہ سمجھ, اور ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ہم تقریباً مہینے میں ایک دفعہ ایک کال ہوتی ہے 1 گھنٹے کی, اس میں ہر ڈپارٹمنٹ بتاتی ہے جی میں ڈیولپمنٹ پہ یہ کر رہا ہوں, ہیومن ریسورس بتاتی ہے میری یہ چیلنجز اور ہم ادھر ڈیسائڈ کرتے ہیں. اینڈ ایوری ون از سو فوکسڈ آن دیئر ورک. ٹھیک ہے, کہ گروتھ جو ہے وہ خود ہی نظر آتی ہے. تو میرے خیال میں جو کی ہے وہ یہی ہے کہ آپ ڈپارٹمنٹس بنائیں. ٹھیک ہے, ہر چیز اپنے اراؤنڈ روٹیٹ نہ کریں. مطلب میرا اگر آپ پرسنل گول دیکھیں تو ابھی بھی میں ینگ ہوں, بٹ آفٹر 5 years آئی ڈونٹ سی مائی سیلف ایز اے سی آف دس آرگنائزیشن. ٹھیک ہے, میں نے اس آرگنائزیشن کو اپنے اوپر چلانا ہے. ایوری ڈپارٹمنٹ ول رن آن اٹس اون, اور ادھر سے ہی میں انشاءاللہ ریسورسز کو سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے. سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے. اچھا عمیر, بتا دیجئے کہ اب فیوچر کے پلانس کیا ہیں آپ کے, کیا کرنا چاہتے ہیں آپ پاکستان کی بہتری کے لیے؟ جو پاکستان کے وہ نوجوان جو کہتے ہیں کہ ہم بے روزگار ہیں, ڈگری ہے ہمارے پاس لیکن اس کے باوجود نوکری نہیں ہے, پیسہ نہیں کما پا رہے, تو ان کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں, پاکستان کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے اس میں ایک تو ہمارا ایک CSR انیشیٹو ہے کہ ان یونیورسٹیز کے لوگوں کو, یا جو کیونکہ میں خود لودھرا سے ہوں تو ادھر بہت زیادہ کوالٹی ایجوکیشن کا جو ہے نا وہ ڈفرینس ہے. مطلب جب بھی میں جاتا ہوں تو مجھے کافی لوگ آگے ملتے ہیں کہ جی ہمارے پاس پیس آف مطلب یہ ڈگری ہے جس کو میں پیس آف پیپر کہوں گا ان کے اسپیسیفک کیس میں, لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم نے کیوں کی ہے یا ہمیں اس کی اسپیسیفک چیزیں نہیں پتہ. تو میرا ایک اپنا گول یہ ہے کہ انشاءاللہ جو ہے ود دی ہیلپ آف دا ٹیم اور اللہ پاک کی مدد سے کہ نیکسٹ 3-4 ایئرس کے اندر ہم ایک اتنا مطلب امپاور کریں گے لوگوں کو کہ جو مایوس بیٹھے اپنے گھر میں, ہم اس کے انشاءاللہ گھر سے جا کے اس کے لیے اپرچونیٹیز کریٹ کریں کمپیوٹر سائنس کے اندر, کیونکہ ہماری فیلڈ کے اندر بہت زیادہ کیپیسٹی ہے. تو ایک تو اسپیسیفک گول یہی ہے کہ ہم لوگوں کو ٹرین کریں گے فری آف کاسٹ انشاءاللہ ایز اے CSR ایکٹیویٹی, کہ جس میں وہ لوگ جو اتنے مین اسٹریم پہ نہیں ہیں, اتنے کہہ لیں کہ اس طرح سے چیزوں کو نہیں لے کے سمجھ پا رہے, تو ہم ان کو لے کے آئیں کہ ایٹ لیسٹ وہ اپنے ایک روزگار کے اوپر آ جائیں. تو ایک تو یہ اسپیسیفک گول ہے CSR ایکٹیویٹیز کے اوپر. باقی اگر میں آرگنائزیشن کی بات کرتا ہوں تو جس طرح سے ہم نے لاسٹ 3 ایئرس میں گروتھ کی ہے, تو انڈسٹری کے جو لوگ جو کافی ایکسپیرینس ہے, جب میری ان سے بات ہوتی ہے اور جو میں آن ایوریج دیکھتا ہوں کہ الحمدللہ جو 3 سال میں ہم نے اچیو کیا ہے, کمپنیز 10 سال میں بھی نہیں کر پاتی. اچھا ماشاءاللہ, الحمدللہ ان ٹرمز آف ریونیو, ان ٹرمز آف, تو گول یہی ہے کیونکہ میں نے ڈپارٹمنٹس بنائی ہیں. ٹھیک ہے, تو ڈپارٹمنٹ کے اندر جو گروتھ ہے آئی سی کہ وہ ایک زیادہ اسپیڈ میں ہوتی ہے. تو آئی ایم سینگ انشاءاللہ نیکسٹ 5-6 ایئرس کے اندر وی ول ایمرج ایز دی اے پلیئر ان دی انڈسٹری, کہ آپ کو نظر آئے گا کہ ہماری ایز اے کمپنی جو ہے. اچھا عمیر, آپ کا پلس پوائنٹ ہے کہ آپ لکی ہیں کہ آپ جلدی سے کامیاب ہو گئے, لیکن ایسے بہت سے نوجوان ہیں جو کام شروع کرتے ہیں لیکن وہ اس طرح سے ثابت قدم نہیں رہتے, یا 1 سال بعد انہیں کافی نقصان ہوتا ہے تو وہ کامیاب نہیں ہو پاتے. تو کامیابی کے لیے ثابت قدمی کتنی ضروری ہے, جلدی سے بتا دیجیے. دیکھیں میں اس کو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسی طرح یہ ہے کہ آپ نے پہاڑ پہ چڑھنا ہے اور پہاڑ پہ کبھی بھی آپ سیدھا نہیں چڑھ سکتے. ٹھیک ہے, آپ چڑھیں گے تو پھر آپ گریں گے ہی. تو اٹس آلویز اے اسٹیپ, مطلب کچھ اسٹیپ بھی ہوتی ہے, اور پھر پہاڑ پہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہ زگ زیگ وے میں, کبھی آپ نیچے آتے ہیں پھر آپ اوپر جاتے ہیں. تو ایک چیز یہ بڑی کلیئر ہے کہ آپ سیدھا بالکل نہیں چڑھ سکتے, آپ کو نیچے آنا پڑے گا پھر اوپر جانا پڑے گا. تو آئی تھنک کہ کامیابی بھی اسی طرح ہی ہے کہ گرنا پڑے گا اور گرنے کے بعد اٹھنا پڑے گا, پھر آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. زہرا, آپ نے ہمیں انفارمیٹیو باتیں بتائیں خواتین کے حوالے سے کہ خواتین کس طرح سے ووکل ہو سکتی ہیں, اپنے حقوق کے لیے آواز کھڑی کر سکتی ہیں. اور عمیر, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور آپ کو میں ایک بار پھر سے مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں کہ آپ ان تمام لوگوں کے لیے رول ماڈل ہیں, انسپریشن ہیں, جو گھر بیٹھے مایوس ہیں. مایوس نہیں ہونا, کام کرنا ہے, محنت کرنی ہے. مجھے جنت جمشید کو اجازت دیجیے, کل پھر ملاقات کریں گے. خدا حافظ.
حافظ.